Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन और मैं हूं शौकत ज़रदारी। व्यूअर्स, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ साथ बेल का आइकन भी दबाएं ताकि हम जब भी कोई वीडियोस यहां पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज हमारा जो मौजू है वो है पीडीएम बमुकाबला वफाकी हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इत्तेहादी सरकार। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि तमाम जमातों के जो अरकान असम्बली हैं वो अपने अपने इस्तीफ़े 31 दिसंबर तक अपने अपने पार्टी सरबराहान के पास जमा करवाएंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इस्तीफ़ों की एक कतार लग गई है और सवाल एक ये उठाया जा रहा है कि अक्सर मेंबरान जिनके इस्तीफ़े सोशल मीडिया पर शेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं उन सब ने अपने चेयरमैन साहिबान को इस्तीफ़े लिख भेजे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि जनाब इनको तो इस्तीफ़े स्पीकर असम्बली को एड्रेस करने हैं और इन्होंने चेयरमैन को क्यों लिखे हैं या पार्टी सदूर को ये इस्तीफ़े क्यों लिखे हैं। बहरहाल ये एक बड़ा सवाल इन इस्तीफ़ों के हवाले से सोशल मीडिया पर हमें नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोग बड़े कंफ्यूज हैं, बड़े परेशान हैं कि क्या वाकई ये सारी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देंगे। क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत से दस्तबरदार होने को ज़हनी तौर पर तैयार है, सियासी तौर पर तैयार है। और इसी किस्म का सवाल दूसरी जमातें और बिलखुसूस वो जमातें जो कि माजी में किसी भी वक्त मफाहमत या रिकन्सिलिएशन या फिर किसी भी अपने मफाद की खातिर इधर से उधर होती रही हैं। इवन पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ुद एक दूसरे को कई बार धोखे दे चुके हैं, कई बार एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात भी दे चुके हैं, लेकिन अब चूँकि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक प्लेटफॉर्म पर एक हैं और सबका टारगेट एक है, मुश्तरका सियासी मुखालिफ है इमरान खान और उसकी सरकार। तो ये सवाल कि जी वो इस्तीफ़े देंगे या नहीं देंगे, तो मेरा ये मानना है कि ये इस्तीफ़े अगर देने की ज़रूरत पेश आई तो एज ए लास्ट ऑप्शन, और वो भी लॉन्ग मार्च और धरने के बाद की क्या सूरत हाल बनती है, तब शायद जब बात ना बने तो इस्तीफ़ों तक बात जाए। और दूसरा जो हम पहलू देखते हैं वो है इमरान खान साहब की कल एडिटर्स और कालम नवीसों के साथ होने वाली मुलाकात, जिसमें उन्होंने पीडीएम के मामले पर फर्स्ट टाइम नहीं बल्कि इससे पहले भी वो बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन कल उन्होंने बरमला कहा कि कुछ ममालिक खित्ते के जो हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं और उनके पास इस चीज़ के शवाहिद हैं। जो उन्होंने बात की कि जी मेरे पास शवाहिद हैं कि ये जो पीडीएम है इसके पीछे भी कोई बैरूनी ताकत मुलविस है और ये चाहते हैं कि हम इनको रोकें, हम इनके सामने फ़ोर्स इस्तेमाल करें ताकि मुल्क में अफरा तफरी फैले, लेकिन हम इनके सामने या इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की फ़ोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कोई वज़ीर आज़म साहब से उस वक्त ये पूछ नहीं सका कि जी आपके जो वुज़रा हैं वो तो टीवी प्रोग्राम्स में जाके कहते हैं कि ये जो पीडीएम की पूरी मूवमेंट है ये पूरे की पूरी पैसा बचाओ मूवमेंट है, और या जैसे शहबाज गिल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान डाकू मूवमेंट है। तो ये खान साहब ने तो एक नया बयान दे दिया कि जी ये बैरूनी कोई ताकत है जो पीडीएम को चला रही है और वो चाहती है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस एंड कंसर्निंग एलिगेशन जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑफिस होल्डर ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर लगाया है, और इस पर जो है वो अब क्या बहस होने जा रही है, क्या होने वाला है, डेफिनेटली ये चीज़ अंडर डिस्कशन ज़रूर आएगी। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही कि जी मैं अपोजिशन से हर मामले पर बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो एहतसाब का हमारा नारा है या जो एहतसाब का हमारा एक स्टांस है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, हम एनआरओ नहीं देंगे। तो इस पर मैंने सोचा कि आज ये जो दो अहम सवाल हैं, एक तो एक तो इतने दिन क्यों जो है वो मेंबरान को दिए गए हैं कि जी आपने फ़लाँ तारीख को इस्तीफ़ा जमा कराना है, क्योंकि ये पार्टीज़ जो हैं ऑन वन कॉल इनकी पार्लियामेंट्री मीटिंग्स कॉल हो जाती हैं, इनके जो इवन जो इनके मुख्तलिफ सूबों की जो काउंसिल्स हैं उनकी मीटिंग तक हो जाती हैं। तो वाई इट टुक सो लॉन्ग, क्यों इतनी देर का कहा गया, जबकि 13 को जलसा भी है और 13 को इन्होंने ये सारे ऐलानात करने हैं। तो
آخر یہ ٹائم فریم کیوں اس میں گیپ دیا گیا، اور ساتھ ساتھ جو پی ایم نے بیان دیا ہے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ مجھے اس وقت ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہے سندھ سے تعلق رکھنے والے معروف اینکر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں اور بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں ہمارے صحافتی حلقوں میں، محترم امتیاز میر صاحب۔ میر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے جوائن کیا۔ میر صاحب سب سے پہلے تو پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ یہ جو استعفوں کا اعلان ہوا ہے کہ جی ہم استعفے دیں گے اور پارٹی سربراہان کو آپ نے استعفے جمع کروانے ہیں، تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیوں اتنا ڈیلیڈ، یا کیوں اتنے دن دیے گئے ممبران کو جی اتنے دنوں کے بعد آپ نے استعفے جمع کرانے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی خاص طور پر پیپلز پارٹی جس کی سندھ میں حکومت بھی ہے، کیا یہ لوگ واقعی راضی ہو گئے ہیں، کنونس ہو گئے ہیں استعفے دینے کے حوالے سے؟ زدہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو میں بہت سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو ایز اے جماعت میں جانتا ہوں۔ آپ کو ایک تو پرسنلی یہ پتہ ہوگا، پارٹی کے اندر جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ اس حق میں نہیں ہیں ایم این ایز کے پیپلز پارٹی کی قیادت یہ فیصلہ کرے ہم استعفیٰ دیں۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ استعفیٰ دیا جائے۔ دوسرا، پیپلز پارٹی کا سسٹم کے اندر اسٹیک بڑا ہے، سندھ گورنمنٹ ہے پوری۔ تیسری چیز جو گورنمنٹ لیول پہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ 28 مہینے کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے، انتہائی مایوس کن ہے عوام کے اندر۔ یعنی کہ تاریخ میں ایسی گورنمنٹ غیر مقبول، چاہے ان کے جتنے بھی سرویز یہ کہیں کچھ بھی کہیں، میں جو عام بندے کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو روٹی دال یہ والی چیز میں اس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ڈرائنگ روم کی چھوڑ دیں، مڈل کلاس کی چھوڑ دیں، اس چیز کی میں بتاؤں۔ انڈا بھی جو بندہ آج کھاتا ہے وہ بھی عیاشی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری، یہ جو جمع کروا دیں، یہ ٹائم گین کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیاست کے اندر بڑے، آپ کو پتہ ہے گمکس ہوتی ہیں، پالیٹکس کی بڑی گمکس ہوتی ہیں، یہ ٹائم گین کیا ہے ان لوگوں نے پریشر ڈالنے کے لیے۔ ابھی بھی جو ہے نا اس کے اوپر بھی جب یہ استعفیٰ جمع کرائے جائیں گے، اس کے اوپر بھی بڑی کنسلٹیشن ہوگی۔ استعفیٰ ابھی بہت دور ہے، ایک تو یہ چیز استعفیٰ بہت دور ہے میں نے کہا ہے۔ دوسرا، لانگ مارچ، دھرنا ہوگا، کیا ہوگا، یہ بھی بہت دور ہے ابھی۔ دونوں چیزیں جس طرح کہا تھا نا 8 مارچ کو آر یا پار، وہ چیز بھی کچھ نہیں ہوئی مریم نواز کی۔ یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا میر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو خان صاحب نے کل ملاقات کی ہے ایڈیٹر سے اور کالم نگاروں سے، اور وہاں پہ یہ بات کی گئی کہ جی یہ پی ڈی ایم کو جو ہے وہ کوئی بیرونی طاقت چلا رہی ہے، اور خاص طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں افراتفری پھیلے، پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہو۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی اس بات میں وزن ہے؟ کیونکہ دوسری طرف جو وزراء ہیں ان کا موقف ہے کہ جی یہ پیسہ بچاؤ یا ابو بچاؤ تحریک ہے۔ دیکھیں زرداری صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب انہوں نے دھرنا دیا تھا 126 دن کا، کیا ان کو سپورٹ تھی؟ یہ خود کہتے تھے یہ باہر نکلیں، 3-4 چیزیں انہوں نے خود کہی تھی آپ کو، یہ باہر نکلیں، یہ نکل نہیں سکتے، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، لوگ ان کو کرپٹ سمجھتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، یہ ان کو طنز کرتے تھے۔ کنٹینر میرا کھڑا ہے، میں کھانا بھی بھیجوں گا، سب کچھ کروں گا۔ ملتان کے اندر کیا ہوا؟ انہوں نے تالے لگا دیے، پولیس کھڑی کر دی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ لوگ کم ہی آتے ملتان کے جلسے میں، کرنے دیتے نا، کیوں نہیں کرنے دیا؟ پولیس نہیں کھڑی کی، لوگ گرفتار نہیں کیے، ان کے بیٹوں پہ، گیلانی کے بیٹوں پہ کیسز نہیں کیے، کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے؟ سب کچھ کیا۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم جلسہ کرنے دیں گے، دوسری طرف کیسز بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ لاہور میں بھی کرنے جا رہے ہیں، کرونا کے پیچھے چھپ بھی رہے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں جسٹ فلو ہے، کرونا کے ساتھ رہنا ہے، آج کہتے ہیں سب سے زیادہ خطرناک ہے، ایس او پیز پہ عمل کریں، سب کچھ کریں۔ تو ایک بڑا یو ٹرن ہے اس گورنمنٹ کے اندر، حد سے زیادہ یو ٹرن نظر آ رہا ہے اس گورنمنٹ کے اندر۔ کوئی بیرونی قوت نہیں ہے، کوئی بیرونی قوت ان کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ جس طرح اس کا اشارہ ہے، جن کی طرف آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، میں بھی بہتر سمجھتا ہوں
نواز شریف کی طرف ان کو اشارہ ہے، نواز شریف کے لنکس جن کے ساتھ ہے سعودیہ کی طرف، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو کہیں سپورٹ مل رہی ہے، کوئی وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کا اشارہ جو ہے نا انڈیا کی طرف ہے، آپ کو خود پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، چاہے آپ جس طرف طرح ان کا اشارہ ان کی طرف ہے۔ لیکن کہتے تھے لوگ ان کے پاس ہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر لوگ ان کے پاس نہیں ہے، آپ کی بات میں وزن ہے تو ان کو آپ آنے دیں، کرنے دیں ان کے پاس ایک بھی۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جلسے جو ہے بڑے خطرناک ہیں، آپ کے لوگ کر رہے تھے، گیٹ ٹوگیدر کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، پھر آپ وہ بھی نہیں کرنے دے رہے۔ تو میرے خیال سے یہ بات ان کی بات میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا ان کی خود پرفارمنس نہیں، ان کی خود کارکردگی نہیں ہے، یہ خود ناکام ہوئے ڈیلیور کرنے میں، ان کے پاس خود دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تو جی ڈی پی، سب سے بڑی چیز جی ڈی پی ہے، ایک تو انہوں نے جتنے قرضے لیے تاریخ میں کسی نے قرضہ نہیں لیا، دوسری انفلیشن آپ کے سامنے ہے۔ یہ چار چیزیں ان کے سامنے ہے جو عوام کے اندر بے چینی ہے ان کے خلاف، لوگ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ چلو یہ تو 11 جماعتی اتحاد ہے نا، اگر لوگ ان کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کو آنے دیں۔ دوسری آج گرفتاریوں ہیں، پانی چھوڑ دیا ہے، ڈی جے بٹ کو گرفتار کر دیا ہے، سب چیزیں اگر باہر کی قوت سپورٹ کر رہی ہے، عوام ان کے پاس نہیں ہے، عوام ان کے پاس نہیں آ رہی تو آپ ان کو کرنے دیں۔ دوسرا کہتے ہیں مینار پاکستان میں جو میں نے کیا تاریخ میں کوئی نہیں کر سکتا، آپ ان کو چھوڑنے دیں، کرنے دیں۔ مینار پاکستان بہت بڑا ہے، بہت بڑی چیلنج ہے، لوگ لانا بہت بڑا چیلنج ہوگا نون لیگ کے لیے، آپ کرنے دیں، پتہ چل جائے گا، گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، کرنے دیں ان کو، پتہ چل جائے گا۔ میرے خیال سے یہ بڑا ایک الزام ہے انہوں نے لگایا ہے کہ ہم فورس استعمال نہیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کیسز کر رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، خوف زدہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات آج کل میڈیا کا دور ہے، چیزیں چھپتی نہیں ہیں، آپ یہ چیز نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ تھینک یو ویری مچ امتیاز میر صاحب۔ ویورز، میر صاحب کا تجزیہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، دھرنے بھی دیے گئے ماضی میں اور بہت کچھ ہوا ماضی میں، پی ٹی وی پر حملہ بھی ہوا اور ایجیٹیشن ہمیشہ اپوزیشن کی طرف سے ہوتی ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تصادم کسی بھی صورت میں حکومت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس قسم کے سنگین الزامات دینا اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے آئی ایم ایف جانے میں دیر کر دی، اس پر جو انہوں نے بات کی، بجلی کے سیکٹر پہ انہوں نے جو بات کی، آئل پرائسز پہ انہوں نے جو بات کی، تو ایک تاثر بڑھتا کہ بی بی سی نے تو لکھ بھی دیا کہ جی بڑے پریشان ہیں عمران خان صاحب، ہمارے پاس تھوڑا میڈیا جو ہے وہ بچ بچاؤ کی پالیسی پہ چلتا ہے۔ تو بہرحال آج کی ہیڈ لائن میں اتنا ہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو استعفے ہیں یہ اور کتنی تیزی سے سامنے آتے ہیں اور کیا واقعی یہ استعفے کسی کام آئیں گے، یا ماضی میں جس طرح سینٹ کے انتخابات میں ہوا یا حکومت کی کچھ قانونی بلز کے حوالے سے ہوا کہ جی اپوزیشن زیادہ نمبر ہونے کے باوجود بھی ہار گئی، تو کہیں ایک بار پھر ایسا تو نہیں ہو جائے گا۔ اور تیسری بڑی بات جو ضمنی انتخابات کی بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ضمنی انتخابات کروا دیں گے، تو اس پر ایک بڑی لمبی بحث چل رہی ہے کہ یہ کتنا فیزیبل ہے نہیں ہے، تو اس پر ہم کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے اور سارے نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون کون سے صوبوں میں جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کی کتنی سیٹس ہیں، اور اگر بائی الیکشنز ہوتا ہے تو یہ کتنا پاسبل ہے، ڈویبل ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں آپ نے 2.5 سال کے بعد دوبارہ الیکشن بھی کروانا ہے، اور پھر اگر بائی الیکشن کی طرف گورنمنٹ جاتی ہے تو پارٹیسپیشن لیول کیا ہوگا جو پی ڈی ایم میں جماعتیں ہیں، اور کیا اس سے ملک میں کوئی افراتفری پھیلے گی؟ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن سچویشن اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنی آسانی سے پاکستان تحریک انصاف کے دوست ٹی وی پر آ کر اس چیز کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ڈیفینیٹلی اب یہ 13 دسمبر کے جلسے سے پتہ چلے گا کہ حکومت کمزور ہوتی ہے یا پی ڈی ایم ایک اور مزید اچھا پاور شو کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ شوکت زرداری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔